2 टके का आदमी, अता खंडक खारा हुआ, वोट चोर, 50,000 का बिल जब आ गया था तो वो रोता था, अपना सर पीटता था। आंसू रोते क्यों हो? जाओ जाके गिरेबान से पकड़ो कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना निजाम यहाँ बंद कर दिया है। कानों को हाथ लगा के उन्होंने कहा जी हम यहाँ से जा रहे हैं। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार। पाक चीन दोस्ती जिसके बारे में इन्होंने एमई के हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरी, मैं कहता था कि कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है। खौफ है इन्हें। इस दफा खौफ यह है कि पंजाब से ये सिलसिला किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। अल्लाह की जात ने मुआशी तौर पर उस मुकाम पर इन लोगों के हाथों आपको पहुंचवा दिया है कि आप इस मुश्किल के लिए निकलोगे और इनके गिरेबानों से पकड़कर इस रियासत को जितना ताकतवर आप समझते हैं, मेरा अल्लाह गवाह है, उतनी ताकतवर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। आज मैं जिन 3 मौज़ूआत पर बात करूंगा वो पहले मैं आपके सामने रख लूं। नंबर 1, 16 रोजा सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दौरे के दौरान मुल्क और कौम का नाक कटवा कर वापिस आने के 2 दिन बाद ही आज वज़ारत उज़्मा के मनसब पर नाजायज तौर पर काबिज शहबाज शरीफ अपनी टीम समेत मलेशिया रवाना हो गया है। मैं इसके मुज़मरात आपके सामने रखूंगा। दूसरा, आज पूरे पंजाब और बिलखसूस लाहौर के अंदर जगह जगह पे पुलिस नाकों पर पुलिस की नफरी बढ़ा दी गई है। मेरा ख्याल है और दुरुस्त तौर पर मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर में वफाक की इबरतनाक शिकस्त के बाद इन्हें एहसास हो गया है कि अब पंजाब के अवाम भी इतने तंग आ चुके हैं कि किसी वक्त भी वो सड़कों पर निकल सकते हैं। ये पुलिस इकट्ठी क्यों की गई है, शहरियों को क्यों तंग किया जा रहा है, ये डराने धमकाने की पॉलिसी के पसे पुश्त इनके क्या मकासद कारफरमा है, मैं वो आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन का मौजूदा रूलिंग रजीम के खौफ को जरा मुलाहजा फरमाइए। यानी मैं आपके सामने इनका अंदरूनी खौफ रखूंगा, उस खौफ के अनासुर तरकीबी में आपके सामने रखूंगा। जरा अंदाजा कीजिए नाज़रीन इकराम कि जेल के बाहर इमरान खान की सालगिरह का केक काटने वाले लोगों में से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर तशद्दुद किया गया। ये सब इस मुल्क में क्या हो रहा है और इसके नताइज क्या मुरत्तब होंगे, मैं आज इस पे कलाम करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले मौजू की तरफ। पिछला जो दौरा किया, जो 16 रोज पर मुश्तमिल था, सऊदी अरेबिया में क्या हुआ वो मैं आपको बता चुका हूं। मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहता उस मौजू पर। उसके बाद अमेरिका गए। अमेरिका में जो नाक कटवा कर आए ये मुल्क और कौम की, वो भी आपको पूरी कहानी बता चुका हूं। अब ये आते ही मलेशिया रवाना हो गए। नाज़रीन इकराम, मैं कहता चला रहा हूं कि ये यकीन जानिए कि इनके दिमागों के अंदर वो जिसे दिमाग कहते हैं वो नहीं, वो भूस भरा हुआ है। ये समझते हैं कि हम हरकत में नजर आएंगे तो शायद लोग समझेंगे कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत काम कर रहे हैं। कोल्लू आप में से बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा। सरसों का तेल निकालने के लिए एक बड़ा सा मटका नुमा पत्थर का एक ज़र्फ होता था। एक बैल उसकी आंखों पे खोपे चढ़ा दिया करते थे ताकि उसे नजर ना आए कि मैं एक ही जगह पे सुबह से लेकर रात तक चक्कर लगा रहा हूं, जिसका कोई नतीजा नहीं, कोई सफर तय नहीं हो रहा। ये बताना चाहते हैं कि हम इस मुल्क और कौम के लिए हम दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं और कहती भी है ये अज़मा, वो तो जनाब 18 घंटे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुआशी तौर पर इन्होंने आपके मुल्क को डुबो के रख दिया है। इस वक्त कर्जे उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि अगर मैं जमा तफरीक और डिजिट्स बताने शुरू करूं तो वो भी वक्त का ज़िया होगा। बस आप ये समझ लीजिए कि इन्हें शायद एहसास है कि इसके बाद हमें कोई बारी मिलने वाली नहीं है। इन्हें इल्म है कि इसके बाद, अब हाँ इल्म तो हो जाता है, पता चलता है, बंदा नीम पागल भी हो तो उसे भी पता चल जाता है कि इस मुकाम पर मेरी हैसियत क्या है। इन्हें पता चल गया है कि पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब में इनकी कोई हैसियत ना है और ना बनने की कोई तवक्को और इम्कान है। लिहाजा इन्होंने मालियाती अदारों से पाकिस्तान के कोनों खुदरों को गिरवी रखकर कर्ज लेना शुरू कर दिया। कुछ कर्ज आपको ये दिखा रहे हैं कि स्कीमों पे लग रहे हैं,
ان میں سے بڑا حصہ یہ اپنے اکاؤنٹس میں بھر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت افراط زر اس حد تک بڑھ چکا ہے، شرح سود اس حد تک بڑھ چکی ہے، بجلی اس قدر مہنگی ہو چکی ہے، ڈالر اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی بھی غیر ملکی کاروباری کمپنی یہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں کے ملٹی نیشنل جو ہیں اپنا بوریا بستر لپیٹ رہے ہیں۔ یہ ذرا سن لیجئے کہ مائکروسافٹ نے اپنا نظام یہاں بند کر دیا ہے، کانوں کو ہاتھ لگا کے انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ کریم اوبر بند، شل بند، یماہا ختم، فارماسیوٹیکل فائزرز وہ بند، ایئر لفٹ وہ بند، جلٹ وہ بند، اور پھر آپ کی ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری اگر ساری نہیں تو تیار ہیں، کچھ تو آ کر چلے گئے، کچھ جانے کو تیار۔ خبردار خبردار خبردار، آپ کے تمام کاروبار بند ہونے جا رہے ہیں۔ اس قدر انہوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس وقت وہ عالم ہے کہ قرض کی قسط ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ اس کا سود ادا کرنے کے لیے پھر قرض لے رہے ہیں دوسرے اداروں سے، مالیاتی اداروں۔ ٹیکسز اس حد تک اوپر لے کر چلے گئے ہیں کہ کاروباری میرا خود خاندان کاروبار کرتا ہے، اور جب میرا سیالکوٹ جانا ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا کاروبار کرے، یا ٹیکسز اس قدر بڑھا دیے گئے ہیں اور شرح سود اتنی بلند کر دی گئی ہے کہ ہم تو سوچ رہے ہیں یہ کام بند کر دو، کام لوگ بند بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر کہتا ہوں، مقرر کہتا ہوں کہ معیشت کو ڈبو کر رکھ دیا، خارجہ پالیسی کو ایک گالی بنا کر رکھ دیا۔ میں آپ سے کہتا تھا، میں آپ کو یاد ہے ناظرین کرام، میں کہتا تھا کہ پاک چین دوستی جس کے بارے میں انہوں نے ایم کہ ہمالیہ سے بلند سمندروں سے گہری، میں کہتا تھا کہ کوئی دوستی ووستی نہیں ہے۔ اب یہ بیٹھ گئے ہیں جا کر ٹرمپ کی گود میں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ چائنا نے جب اپنے اسلحہ جات کی نمائش کی تو چوتھے دن جا کر کیا کہا تھا ٹرمپ نے، کیونکہ ایک ابھرتی ہوئی جس نے امریکہ کو عنقریب ریپلیس کرنا ہے سپر پاور ہے چائنا۔ انہیں تو علم ہی کچھ نہیں، ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز پر لگے ہوئے ہیں یہ، چونکہ پاکستانی سیاست پر اس وقت سایہ ہے امریکہ کا آج تک۔ تو یہ شہباز شریف اور پھر یہ آپ کے جنرل جنہیں نہیں جانا چاہیے، نہیں اس طرح بہیو کرنا چاہیے تھا جو کیا، نہیں دستخط کرنے چاہیے تھے ان منصوبوں پہ جن پر یہ دستخط کر کے آگے۔ ہر لحاظ سے ملک کی جڑوں میں یہ بیٹھ گئے۔ اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں، میرے سننے والے مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسے کیوں نہیں کرتے، آپ آئیں بازار میں نکلے، میدان میں نکلے، یہ جو کچھ آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں، آئے چوک چوک میں یہ کہیں دنیا نکلے گی، اٹھے گی۔ فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگان، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے، کیا کیا کروں میں اس زندگی میں۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھ لیا کتنے کرو فرض سے یہ بول رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کیا کر لیں گے کشمیری، آزاد جموں کشمیر میں رہنے والے چند لاکھ لوگ ہیں، کیا کر لیں گے وہ؟ ہمارے پاس تو جہاز ہیں، ہمارے پاس ٹینک ہیں، ہمارے پاس بندوقیں ہیں، ہمارے پاس 7.5-8 لاکھ فوج ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ایٹمی میزائل ہیں، کیا کر لیں گے؟ آپ نے دیکھا جب وہ گھر بار چھوڑ کر نکلے سڑکوں پہ، چڑھ گئے وہ پہاڑوں پہ، تو کیسے گرے ہیں 3 دن کے اندر۔ میں کہتا چلا رہا ہوں اس ریاست کو جتنا طاقتور آپ سمجھتے ہیں، میرا اللہ گواہ ہے اتنی طاقتور نہیں۔ اور ذرا ہاتھوں میں ہاتھ تو ڈالیں، پنجہ ازمائی تو کریں اس سے۔ یہ تو 2 دن نہیں نکال سکتے، میں کہتا تھا ناظرین اکرام 2 دن نہیں نکال سکتے۔ اس وقت پتہ نہیں آپ مجھے کہتے تھے کہ میں کوئی اہم ہوا میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں، آپ اکیلے ہیں تو ریاست بہت طاقتور، آپ ڈی چوک میں اکٹھے ہو گئے اور باقی قوم آرام کر رہی ہے تو پھر ریاست بڑی طاقتور ہے۔ اور اگر آپ گلی کوچوں محلوں چوکوں چوراہوں میں نکل آئیں باہر، گھر کے بچے اور خواتین دیواروں پر چڑھ کے آپ کو دیکھیں، اسی طرح ازدحام ہو جس طرح چھوٹی سی ویلی کے اندر 4-5 دن پہلے آپ نے دیکھا، اسی طرح ریاست قلین بن کر آپ کے پیروں میں بچ جاتی ہے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک خوف پیدا کرنا ہے، نفسیاتی خوف۔ خوف ہے انہیں، اس دفعہ خوف یہ ہے
کہ پنجاب سے یہ سلسلہ کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے. اور پنجاب کے بعد اگر میں اور قریب آگے بات کروں تو لاہور سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. پورے پنجاب اور بالخصوص لاہور میں لوگوں کو ڈرانے، دھمکانے، دہشت زدہ کرنے کے لیے انہوں نے ہر آدھے کلومیٹر پر پولیس کھڑی کر رکھی ہے. کسی کو لوہے کی ذرا بختر پہنائی ہوئی ہے، کسی کو چھجا پکڑایا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا ہوا ہے، کسی کے پیچھے گن لٹکوائی ہوئی ہے. کہیں ایک گاڑی کھڑی ہے ادھر منہ کر کے، ادھر منہ کر کے لوگ گزر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. وہ ڈروئے بچوئے کہ نفسیاتی طور پہ ڈرا رہے ہیں. انہیں علم ہے کہ کسی وقت بھی یہ لاوا پھوٹنے اور پھٹنے والا ہے. کیوں نہ پھٹے، کیوں نہ پھٹے. جس سبزی کو ہاتھ لگاؤ 200 روپے کلو سے کم نہیں ہے، اور چھیلنے کے بعد، تیار کرنے کے بعد وہ آدھی مٹھی برابر رہ جاتی ہے. گنجی کیا نچوڑے گی اور کیا نہائے گی. وہ جھیرن ہو کر رہ گئی ہے لوگوں کی زندگی. اب دن رات گدھوں کی طرح نہیں، ایک گدھے کی طرح نہیں، 14 گدھوں کی طرح ایک انسان کام کرے تو اپنے بچے نہیں پال سکتا، اپنا بل نہیں دے سکتا، نہ بجلی کا، نہ گیس کا، نہ مرنے جینے کے تقاضے پورے کر سکتا ہے اپنے رشتہ داروں کے اندر، نہ ڈھنگ کا لباس پہن سکتا ہے، نہ بچوں کو پہنا سکتا ہے. تعلیم تو بہت دور کی بات، علاج تو بہت دور کی بات. غربت کے اس دوزخ سے آگ ہی نکلے گی اور کیا نکلے گا. پھول تو نہیں یہاں سے برآمد ہوں گے. یہ تو صرف گھڑی پل کا معاملہ ہے. بتاتا چلا آ رہا ہوں آپ کو. نہ نکلو کسی نظریے کے لیے، نہ نکلو عمران خان کے لیے. اللہ کی ذات نے معاشی طور پر اس مقام پر ان لوگوں کے ہاتھوں آپ کو پہنچوا دیا ہے کہ آپ اس معیشت کے لیے نکلو گے اور ان کے گرے بانوں سے پکڑ کر ان کا لباس تار تار کرو گے. آپ کے ہاتھوں سے کروائے گی قدرت. خوف ہے انہیں، ڈر ہے انہیں، جو میں کہہ رہا ہوں، جو نقشہ میں کھینچ رہا ہوں. افسوس کہ یہ ساری گفتگو میں اس دور میں کر رہا ہوں جب کوئی نظریاتی پارٹی نہیں ہے. ہر پارٹی کے اندر دنیا دار بیٹھے ہوئے، نظریاتی لوگ ملنگ اور قلندر ہو. ملنگ اور قلندر وہی ہے جس کا باہر موجود سیاست کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کا کوئی معاملہ نہ ہو، اسے کوئی معاشی اہداف نہ ہو، اپنی ذات کو سنوارنے کا جنون نہ ہو، بلکہ عجیب قسم کا لطف امیز جنون ہو باہر خلق خدا کی زندگی کو آسان کر دے گا. ایسی کوئی پارٹی نہیں جس کے پاس یہ پروگرام ہو. عمران خان تو خود اندر ہے. اسے تو چک چکا کے آپ نے جدو بلے نو نچاوے یار کرنا، اسے ڈانس دکھا دکھا کر اسے آپ لوگوں نے وہاں پہنچا دیا اور خود اپنے کام میں مصروف. حسین کو بلوا لیا اور خود اپنے کواڑ بند کروا دیا، کھلا چھوڑ دیا جانوروں کو. مولا حسین اور اس کی آل پر یہی حال آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو پھر میں آتا ہوں، نکلنا پڑے گا آپ کو. انشاءاللہ العظیم آپ نکلو گے. آپ کی معیشت اتنی تنگ ہونے جا رہی ہے کہ جس کا آج آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ابھی تو دیکھتے نا، جب کسی کو جس کی جیب میں 2000 روپیہ نہیں، اسے 50,000 کا بل جب آ گیا تھا تو وہ روتا تھا، اپنا سر پیٹتا تھا. آنسو روتے کیوں ہو؟ جاؤ جا کے گریبان سے پکڑو. وقت آئے گا جب رونے کی بجائے اپنا سر دیواروں کے ساتھ ٹکرا کر زخمی کرنے کے بجائے آپ ان کی طرف منہ کرو گے. وہ وقت مجھے بہت قریب دکھائی دے رہا. اسی وقت کا انہیں ڈر ہے کہ جگہ جگہ انہوں نے ناکے لگا رکھے. یہ میرے گھر کے باہر پولیس کا ناکا لگا ہوا ہے، ہمیں روک رہے ہیں. ادھر گاڑی، ادھر لے، ادھر کر. اب ایک دہشت پھیلائی ہوئی ہے اس ملک کے اندر، اور اشرافیہ نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. کوئی کسی سے پوچھے گا کہ گندم آپ نے نہیں خریدی، کسان روتا رہا، مفت لے جاؤ. برباد ہو کر رہ گئی سراب. اب آپ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، اور صرف پنجاب کے لیے 15 لاکھ ٹن. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چینی آئے گی اپنے سیزن میں، یہ کہیں گے جی وافر ہے چینی جناب، یہ تو ہاں سرپلس ہے، دگنی ہو گئی ہے، فوری طور پہ بھیج دیں. اور 4.5 ماہ نہیں گزریں گے، یہ کہیں گے 16 لاکھ ٹن چینی کی ضرورت ہے. مہنگے داموں، سونے کے بھاؤ میں پھر منگوائیں گے. اور یہ سب کچھ کاغذوں میں ہوتا ہے. وہ چینی بھی جیسی ہوتی ہے. یہ
ایکسپورٹ بھی کاغذوں میں اور پھر دوبارہ امپورٹ میں بھی, اور اس میں سے یہ اربوں روپے کا ٹیکہ لگا کر آپ کو اور مجھے موجے کرتے ہیں, سڑکوں میں پھرتے ہیں لمبی لمبی گاڑیوں میں. تو اتنا ظلم, اتنی منافقت, اتنا جھوٹ, اتنا سطحی پن یہ کیسے چلے گا؟ ہم نے قوموں کے عروج و زوال کے عناصر ترکیبی پڑھے ہیں. قرآن کریم کے اندر بھی کسی قوم کی تباہی اور بربادی کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے یہ تو اس سے 6 گنا زیادہ ہو چکے. عاد و سمود کی بستیاں برباد ہوئی, لوط کی بستی برباد ہوئی, باقی بستیاں برباد ہوئی, اس سے 4 گنا زیادہ بد و صافیاں یہاں پیدا ہو چکی ہیں. تو عذاب تو آئے گا, عذاب کی مختلف شکلیں, یہ عذاب ہوگا ان کے لیے. اب یہ عذاب سہ رہی ہے ہلکے خدا, ڈر رہی ہے لیکن سہ رہی. جس دن اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا, میں نے آپ کو اپنا خواب سنایا تھا, میں جن چہروں کو جانتا ہوں, وہ لوگ جنہیں میں جانتا ہوں, یہ صدیوں کی غلامی نے ان کے جینیاتی نظام کے اندر ہی تابعداری, ڈر اور خوف, میں نے ان کی آنکھوں سے شرارے پھوٹتے دیکھے, میں نے ان کے گلوں سے جانوروں والی آوازیں نکلتی دیکھی, میں نے ان کے اندر یہ سٹینلیس اسٹیل کے جو افراد دکھائے جاتے ہیں اینیمیٹڈ موویز میں طاقتور, میں نے ان سے زیادہ طاقتور انہیں دیکھا ہے سڑکوں پہ بھاگتے, کرپانے لیے, تلواریں لیے, بندوقیں لیے, راکٹ لانچر, پتہ نہیں 101 قسم کے اوزار لیے وہ بابا پیچھے بھاگ رہے ہیں ان لوگوں کے, اور تمام اشرافیہ آگے آگے بھاگ رہی ہیں. کسی کا سر ادھر پڑا ہوا ہے, کسی کی لاش اوپر لٹکی ہوئی ہے, کسی کا بازو ادھر کٹا ہوا ہے, کسی کا آدھا دھڑ ادھر پڑا ہے. تو یہ منظر خواب نہیں, یہ حقیقت میں بدلنے والا ہے. اور جو اس کے کردار ہوں گے جن کا میں نے نام لیا ہے, جو آج کمزور ہیں, خود انہیں یقین ہے اپنی کمزوری کا, وہ اتنے طاقتور بن کر, خوفناک اور ہولناک بن کر ابھرنے والے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ وہ خود نہیں چاہتے. آ رہا ہے وہ وقت, بچے جب بھوک سے بلکیں گے ان کے, تب بھی نہیں غیرت آئی. پیٹ کے کوئی کان نہیں ہوتے, جو مرضی کہتے رہو, یہ سکون میں رہتا ہے جب تک اس کی آگ اس مقام پر نہیں پہنچتی کہ مزید آگ انہیں لے بیٹھے. اور پھر ان کے آس پاس نیئرز اینڈ ڈیئرز, پیارے بچے معصوم, جب وہ بھوک سے چیخیں گے نکلو گے, وہ وقت قریب آنے والا ہے. ناظرین کرام, میں کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ جن لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا ہے, میرا ان کے ساتھ کیا کیا دشمنی ہو سکتی ہے. میری دشمنی صرف آگ ہی کی دشمنی ہے, میں سمجھتا ہوں. میں ان کے خاندانوں کو جانتا ہوں, ان کی حیثیت جانتا ہوں, ہر سال ان کے پیروں کے جوتوں کو بھی جانتا ہوں کہ ہوائی چپل سے کب انہوں نے مقول چپل پہننی شروع کی, کب پہلی دفعہ انہوں نے گاڑی لی کوئی 18-19 ہزار کی, اور پھر بڑے فخر آج جہاز لیے پھرتے ہیں اپنے بھی اور ملک و قوم کے بھی. یہ ساکنار, اور جو صرف منشی منیم ہے نواز شریف کا, یاری دوستی تھی نا گوال منڈی سے ہی, وہ ایم اے پڑھ گیا جس طرح کوئی ایم اے حساب کتاب پہ اسے رکھ لیا, وہ ماہر تھا پیسے باہر بھجوانے کا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ صرف مینج کرتا رہا اس کے لوٹی ہوئی دولت نواز شریف کی, جو شروع کروڑوں سے ہوئی پھر اربوں میں کی. دیکھے دیکھے بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ, چھوٹے میاں نے اخیر ہی کر دی. اس نے آئی ڈی کارڈ اکٹھے کروانی شروع کر دی جو مر چکے ہیں گوال منڈی کے لوگ, ان کے نام پر بینکوں میں اکاؤنٹس کھلوائے. پھر بھی پوری نہ پڑی تو پھر اپنے مالی کو بھی نہ چھوڑا, گول گپے بیچنے والے کو بھی نہ چھوڑا, ڈرائیور کو بھی نہ چھوڑا, اور ایسا نظام بنایا کہ پیسے آ رہے ہیں اور جن کے پاس 500 روپے یعنی کروڑوں روپے کی ٹیٹیز لگ رہی ہیں, ٹیٹیز کے ماہر یہ ہیں اس وقت اس ملک کے حکمران. آج جب میں نے دیکھا یہ ملیشیا جا رہے ہیں تو ساتھ ایک 2 ٹکے کا آدمی, عطا ٹٹر, خندق, کھارا ہوا, ووٹ چور. ذرا جائیے دیکھیے, اس نے کوئی فلم دیکھی ہو ٹام کروز کی کہ ہوا چل رہی ہے, اتفاقاً ہوا چل رہی تھی جس وقت وہ جا رہے تھے, تو اس نے اپنے کو ٹام کروز سمجھتے ہوئے اسی طرح کوٹ کو ایسے سے کرنا شروع کر دیا, ٹائی کو منہ کر کے ایسے کرنا شروع کر دیا, جہاز پہ چڑھ گئے. آپ کی اور میرے سرمائے سے ان جہازوں میں پیٹرول نہیں جل رہا, ہمارا اور آپ کا خون جل رہا ہے.
جائیے جا کر مطالبات پڑھیے کشمیریوں کا۔ خبردار اگر کسی نے زیادہ سفید قمیض پہنی، کسی وزیر نے، کسی سفیر نے، کسی کا بیٹا نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں نہیں یہ کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے۔ سب کچھ ہاتھ جوڑ کے وہاں رکھ کر سب کچھ مان کے ذرا پڑھیے، ان کے مطالبات پڑھیے۔ جی اور بھی کچھ مانگے جی ہم حاضر، کیونکہ وہ ارادہ کر کے باہر نکل، نو اور نیور، ڈو اور ڈائی۔ آپ کو اس مقام تک پہنچنا ہوگا اپنے ملک کے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے نازل۔ اور اگر نہیں تو ٹھیک ہے، کچھ دیر اور چپ کر کے دیکھیں، میں بھی یہاں ہوں، آپ بھی یہاں ہیں، آپ نکلیں گے اس دن میں کہوں گا میں نے جو کہا تھا وہ ہو گیا نا۔ اور وہ وقت آنے والا ہے اس ملک میں، معیشت اس قدر تنگ ہونے والی ہے، سب سے زیادہ جس پہ بدترین صورتحال گزر رہی ہے وہ ہے مڈل کلاس۔ کوئی مڈل کلاس نہیں رہی، ان کا شمار بھی غریب غرباؤں میں ہونا شروع ہو گیا ہے، ماں سوائے اپر مڈل کلاس کے جس کی کوئی سانس ہے۔ لوئر مڈل کلاس تو بالکل بلو دا پاورٹی لائن جا چکی ہے، غربت کی لکیر سے پرے جا چکی ہے۔ غربت کی لکیر سے پرے جانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ جب روٹی مانگ کر کھانی پڑے، تن پر تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا کسی کو کہنا پڑے کہ میرے تن پہ کپڑا نہیں ہے، میری اوقات، مجھے 50% آبادی وہاں جا چکی ہے۔ 50% ان کے اعداد و شمار کے مطابق، میرے اعداد و شمار کے مطابق 60 سے لے کر 65% تک لوگ غربت کی لکیر سے اتر رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو 2 روپے کے ٹراؤزرز پہنے یہ نوجوان نظر آتے ہیں، لنڈے سے لے خوبصورت نوجوان، 20 روپے کی ٹی شرٹ، 100 روپے کی پینٹ، وہیں سے بیلٹ، ایسے لگتا ہے شہزادے ہیں، کسی محل مکین کے بچے ہیں، محرومیاں ہیں ان کے پلے، ان کے بدن پر پڑے یہ کپڑے نہ دیکھو، نیچے جن موٹر بائکس پہ بیٹھے ہیں وہ موٹر بائکس مت دیکھو، ان کے اندر کے حالات جاننے کی کوشش کرو، سمجھ آ جائے گی کہ اس ملک میں کیا ہونے والا ہے انہی کے ہاتھ سے۔ ناظرین کرام، میں تو اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے تجربے کے مطابق، اور جو بھی کہوں گا میں سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ مجھ سے کوئی اجتہادی غلطی، کوئی علمی بھول چک تو ہو سکتی ہے، لیکن نشتن کوئی جھوٹ، کوئی غلط بیانی میں وعدہ کرتا ہوں اپنے اللہ کو گواہ کر کے کبھی آپ کی سماعت کو میں اس سے آشنا نہیں کروں گا۔ یہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ ہاں، حالات جدھر پہنچ چکے ہیں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری خواہش بھی ہے کہ اب یہ ہو جائے، ایک بڑا فیصلہ ہو جائے، کیونکہ چھوٹے موٹے آپریشن سے یہ صورتحال سنورنے والی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔